दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, बच्चों दिखाओ चल के। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ की मोहब्बत देखिए, पहले अपने बच्चे को खिलाती है, बाद में खुद खाती है। पहले अपने बच्चे को सुलाती है, बाद में खुद सोती है। पहले अपने बच्चे को सुलाती, बाद में सोती है। उसके आगे क्या होता, अगर बच्चा पेशाब कर दे बिस्तर में तो कच्चे में खुद सो जाती है, सूखे में बच्चे को सुलाती। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगी, माँ बाप की दौलत से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। इंशाअल्लाह कदर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत माहौल में आप लोगों ने सुना। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। चीन में ज़लज़ला आया, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, दूध पीता बच्चा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब माँ का इंटरव्यू है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा कैसे रह गया, दूध पीता बच्चा? तो कहा कि जब तक पेट में दाना पानी था बच्चे को दूध पिलाती रही, पेट का दाना पानी ख़त्म हो गया, दूध आना बंद हो गया। मेरा बच्चा जब रोने लगा तो मैंने सोचा कि बच्चे को बचाने की क्या तरकीब होगी। तेरे दिल में ख्याल आया कि दूध नहीं है, खून तो है। उंगली को छील करके मैंने अपने बच्चे को खून पिलाया, खून पिला करके मैंने अपने बच्चे को बचाया है। अगर ऐसी माँ को आप रुलाएंगे, अल्लाह आपकी दुनिया को जहन्नम बना देगा। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। तेजी के साथ नमूना निकल गया। जवानों का हाथ पकड़ने जा रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे, कबूल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 मरतबा भी दुआ करेंगे फिर भी जवान नहीं, लेकिन हाँ जन्नत में जाकर के इंशाअल्लाह जवान होंगे। हमारा जवान दुनिया में पीछे क्यों है, तरक्की क्यों नहीं हो रही है, राज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान निकाह नहीं कर रहा है, जिना कर रहा है, इसलिए हमारे जवान को तरक्की नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ज़ुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। यूसुफ से कहा कि आओ जिना करो। यूसुफ ने कहा कि एक दरवाज़ा खुला। गई देख करके आई, कहा सारे दरवाजे बंद। फिर गई देख करके आई, कहा सारे दरवाजे बंद। फिर गई देख करके आई, कहा सारे दरवाजे बंद है। कहा तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद है, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना छोड़ा, अल्लाह ने क्या दिया? 90 साल मिस्र पर हुकूमत करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। आप जिना छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको दुनिया की बुलंदी अता फरमाए। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। जवान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है कि जवान दारू पी रहा है, मुसलमान होकर के दारू पी रहा है, इसलिए तरक्की नहीं हो रही है। 3 लाख फौज को मुसलमानों ने हराया। मुसलमान कितने थे? 30,000। दुश्मन कितने थे? 3 लाख। 3 लाख दुश्मन को मुसलमानों ने हराया है। मुसलमान कितने थे? 30,000। दुश्मन की तादाद कितनी थी? 3 लाख। मुसलमान ने शिकस्त दे दिया दुश्मन को। क्यों? दुश्मन दारू पीता था,
जिना करता था, रात भर सोता था, दिन में लोगों को लूटता था। और मुसलमान दारू को अपने ऊपर हराम किया, जिना को अपने ऊपर हराम किया, रात में अल्लाह के लिए खड़े हुए, दिन में कौम की खिदमत की, अल्लाह ने बाजू में ताकत दी, 30,000 3 लाख पर गालिब है। आप जिना छोड़ करके दिखाइए, शराब छोड़ करके दिखाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तीसरी गलती हमारा जवान क्या कर रहा है, जहां से आए वहां से कमाओ, लूट करके लाओ, कूट करके खाओ, हराम कमा रहा है, इसलिए तरक्की नहीं हो रही है। जवान क्या है, हराम कमा रहा है, इसलिए तरक्की नहीं हो रही है। जब निकाह करता है तो बगैर पैसे के निकाह नहीं करता। आपने बगैर पैसे के निकाह नहीं किया, माल लेकर के निकाह किया। बेटी वाले ने आपको जो पैसा दिया, ये कौन सा पैसा हुआ, ये रिश्वत का पैसा हुआ। रिश्वत का पैसा हराम, आपने अपने घर के पैसे से उस पैसे को मिला दिया, जो हराम पैसा था वो हलाल के साथ मिल गया, आपकी पूरी जिंदगी को उसने हराम बना। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, फ्री में निकाह करना है, माल लेकर के निकाह नहीं करना है। आप एक बार तजर्बा करके देखिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा। हमारा जवान क्यों पीछे है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। हमारा जवान हिम्मत के साथ, हौसले के साथ खड़ा नहीं है, मायूस है कि अब हमारी तरक्की नहीं होगी। अरे अल्लाह के बंदे, हिम्मत तक करो, हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत के साथ खुदा है। आप हिम्मत करो, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हमारा जवान क्यों पीछे है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, माँ बाप की तरफ से जो जिम्मेदारी है उसको कबूल नहीं कर रहा है, पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी उसको कबूल नहीं कर रहा है, ख्वाब नहीं देख रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, प्लान नहीं बना रहा है, मायूस है, नसीहत नहीं पकड़ रहा है, इसलिए हमारे जवान को तरक्की नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब मोबाइल देखेंगे तो आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखिए, फिल्म देखिए, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। वही आप मस्जिद आइए, जुमा का दिन है, खुतबा हो रहा है, तो आपको नींद आएगी। ये रात इस नुक्ते को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपका दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। जब दिल परेशान होगा, रूह परेशान होगी, तो आपको नींद नहीं आएगी। जब आप मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, इधर खुतबा होता है, तो आपके दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, आपको सुकून मिलेगा, मीठी नींद मिलेगी, आपको तरक्की होगी, आपका दिमाग साफ होगा, दिल पाक होगा, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाओ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 जवान बैठे हैं, एक कह रहा है कि मैं उसका बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती। दूसरा जवान कह रहा है मैं उसका बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना लेता है। तीसरा जवान कहता है मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। पुलिस वाले ने सोचा कि बहुत बड़े बाप का बेटा है, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, डिंग मार रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो डिंग मार रहा, बेवकूफ़ बना रहा, ज़मीन पर आसमान की बात कर रहा। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं, ये तो बावर्ची का बेटा है। भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। जाड़े के मौसम में लोग घूर तापने के लिए खड़े खड़े आग तापते हैं। बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, डिंग मार रहा। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बल्कि नाई का बेटा है। अगर कोई बादशाह भी बाल बनाने के लिए आएगा, उसको सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। हर एक काम तेरा बड़ों से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों ठोक चाटा,
کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائے وہ سنت میں کیا تو نے پایا، بتائے وہ سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ تیزی کے ساتھ جوانوں کے حوالے سے نمونہ نکل گیا، اب میں بچوں کے حوالے سے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا دیجیے، اتنا بڑا احسان ہوگا کہ زندگی بھر اس احسان کو آپ کا بچہ نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھانا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اپنے بچے کو پڑھائی میں لکھائی میں آگے بڑھانا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ 2-3 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ مال بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ علم سے بڑھ کر کے مال نہیں ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مال کی قیمت گھٹ جاتی ہے، علم کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مالدار کو آدمی مرنے کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن علم والے کو مرنے کے بعد بھی یاد کرتا ہے۔ مال قارون کی میراث ہے، علم نبی کی میراث ہے۔ مال جب آتا ہے تو آدمی مالدار ہوتا ہے، جب علم آتا ہے تو آدمی عالم ہوتا ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب عالم خدا کے پاس جائے گا اس سے ایک ہی سوال ہوگا، جب مالدار خدا کے پاس جائے گا اس سے 2 سوال ہوں گے۔ عالم سے ایک ہی سوال ہوگا، ایک سوال کا جواب دے گا جنت جائے گا، اور مالدار سے 2 سوال ہوں گے، دونوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ایک کا جواب دیا، ایک کا جواب نہیں دیا، پھر بھی گاڑی پھنسے گی۔ اللہ پوچھے گا عالم سے تم نے علم کے مطابق کیا عمل کیا، ایک ہی سوال ہوگا، اور اللہ مالدار سے پوچھے گا تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیا لوگے؟ مال لوگے، کرسی لوگے، علم لوگے، کیا لوگے؟ سوال دیکھیے اللہ کا ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو، مال لے لو، کرسی لے لو اور علم لے لو۔ سلیمان علیہ السلام کا انصاف دیکھیے، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے علم دے دو، تو اللہ نے کہا کہ علم کے صدقے میں کرسی بھی ملتی ہے، مال بھی ملتی ہے، چلو اس کو کیوں رکھتے ہیں، یہ بھی تمہیں مفت میں دے دیتے ہیں۔ جب علم آئے گا تو کرسی بھی آئے گی، اقتدار بھی آئے گا، جب علم آئے گا تو مال قدموں میں آئے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا کہ بادشاہ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ بادشاہ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے؟ بادشاہ سے بڑھ کر کے عالم ہے۔ بادشاہ زمین پر حکومت کرتا ہے، عالم بادشاہ کے دل پر حکومت کرتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھانا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کیسے پڑھائیں گے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اسکول میں پڑھائیے، 3 سال آپ مدرسے میں پڑھائیے، آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا، آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا انشاءاللہ۔ پہلے مسلمان بنے گا، بعد میں وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے بچے کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا، سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا، رکھ دو گے ایک دن تم، رکھ دو گے ایک دن تم، سنسار کو بدل کے بچوں دکھاؤ چل کے، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے بچوں دکھاؤ چل کے۔ نبی کا بچپن دکھاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا جلسہ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے، محبت ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنیں گے، قبول کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، دھیان سے سنیے گا۔ مدینے میں بچے تیر سے نشانہ لگا رہے، ایک بچہ کھڑا ہوا، نشانہ لگا، نشانہ نہیں لگا، دوسرا بچہ کھڑا ہوا، نشانہ لگا، نشانہ نہیں لگا،
تیسرا بچہ کھڑا ہوا، نشانہ لگایا، نشانہ نہیں لگا۔ چوتھا بچہ کھڑا ہوتا ہے، نشانہ لگاتا، نشانہ لگ جاتا، نشانہ لگاتا، نشانہ لگ جاتا۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ ہمارے پیغمبر کے دادا عبد المطلب تھے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جان کے بدلے جان، منت مان لیا، اگر کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا، کنواں نکالنے میں کامیاب ہوئے تو اب بیٹے کی جان بچانے کے لیے کہا کہ جان کے بدلے جان دے دوں گا، جان کے بدلے جان دے دوں گا۔ ادھر 10 اونٹ رکھا، ادھر اپنے بچے کو رکھا، نام اونٹ کا نکلا، بچے کی جان نہیں بچی، بچے کی نام بیٹے کا نکلا، بچے کی جان نہیں بچی۔ ادھر 20 اونٹ رکھا، ادھر بچے کو رکھا، 20 اونٹ کا نام نہیں نکلا، بچے کا نام نکلا، بچے کی جان نہیں بچی۔ 30 اونٹ رکھا، پھر بچے کا نام رکھا، بچے ہی کا نام نکلا، بچے کی جان نہیں بچی۔ جب 100 اونٹ ایک طرف رکھا، بچے کا نام نکالا تو اونٹ کا نام نکلا، بچے کی جان بچ گئی۔ یہ بچہ کون تھا؟ ہمارے پیغمبر کے والد عبداللہ تھے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رات کا سناٹا ہے۔ چچا نے کہا کہ بیٹا کپڑا اتارو، سو جاؤ۔ چچا کا نام ابو طالب ہے، بچے کا نام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چچا نے کہا ہے کہ بیٹا کرتا اتارو، سو جاؤ، رات ہو رہی ہے، کرتا اتارو، سو جاؤ۔ پیغمبر کرتا نہیں اتارے، 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، کرتا نہیں اتار رہے۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹا کرتا کیوں نہیں اتار رہے ہو؟ کہا اس لیے نہیں اتار رہا ہوں کہ میں کپڑا اتاروں گا آپ میرے بدن کو دیکھیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ پہلے منہ پھیر لیجئے تاکہ میں کپڑا اتاروں، میں کپڑا اتاروں، آپ کا حکم پورا ہو جائے، آپ میرے بدن کو نہ دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ باپ نے کہا ہے بیٹے سے کہ بیٹا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا کہ آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا، آپ کا خواب بھی سچا، آپ اپنے خواب کو سچا کر دیجیے، لیکن ابا حضور مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری 4 فرمائش ہے۔ آپ اپنی آنکھ کو باندھ لیجئے گا، آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، چاقو تیز کر لیجئے گا، میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں قربان ہو جاؤں۔ اور آخری خواہش یہ ہے جب میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ میری ماں کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ ایک بات اور سنی، مکہ مدینہ جانے والے جو جاتے ہیں تو دیکھیں ہیں کبوتر وہاں بہت ہوتا ہے، مکہ میں بھی لاکھوں کبوتر ہے، مدینے میں بھی لاکھوں کبوتر ہے، لاکھوں کبوتر مکے میں ہے، لاکھوں کبوتر مدینے میں ہے۔ یہ کبوتر کہاں سے آیا یہ راز آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دشمن لگا، جان سے مارنے کے لیے دشمن لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کے لیے غار ثور میں آئے، مکڑی نے جالا لگا دیا نبی کی جان بچانے کے لیے، کبوتر نے انڈا دے دیا نبی کی جان بچانے کے لیے۔ یہ جو لاکھوں کبوتر مکہ مدینہ میں ابھی نظر آ رہے ہیں یہ اسی جوڑے کی نسل ہے جو نبی کی جان بچا رہا تھا۔ اللہ نے نسلوں میں برکت عطا فرمایا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں۔ آقا آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے۔ اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں،
نبی کی سنت پر کھڑے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کامیابی سے آپ کو کامیاب فرما دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نبی کی سنت پر کھڑے ہوں گے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیا۔ نبی کی سنت پر کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، شاگرد سے استاذ نے کہا کرتا اتارو، سنت کے مطابق اتارنا، کرتا اتارو، نبی کی جو سنت ہے اس کے مطابق کرتا اتارنا۔ تو شاگرد نے جب کرتا اتارا تو دایاں ہاتھ پہلے نکال دیا، کہا ارے بے وقوف، تمہیں کرتا اتارنے کی سنت معلوم نہیں؟ کرتا جب پہنا جاتا ہے تو دایاں ہاتھ داخل کیا جاتا ہے، اور کرتا جب اتارا جاتا ہے تو بایاں ہاتھ پہلے اتارا جاتا ہے، اس کے بعد دایاں ہاتھ اتارا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی سنت۔ حاجی آئے حج کر کے، مکہ سے کھجور لے کر کے آئے، پانی لے کر کے آئے، دیا کسی عالم کو کہ یہ تبرک ہے، لے لیجئے، رونے لگے۔ کہا کہ میں آپ کو تبرک دے رہا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، کھجور دے رہا ہوں، مکے سے آیا ہوں، زمزم دے رہا ہوں، آپ رو رہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ نے نبی کے روضے کو دیکھا، نبی کا دل کتنا ٹوٹ رہا ہوگا، نبی کے دل کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا کہ آپ کے چہرے پر نبی کی سنت زندہ نہیں ہے۔ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات بتا رہا ہوں، سونے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ سنت کے مطابق ہے، 3 طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ آدمی یوں لیٹتا ہے، چت لیٹتا ہے، پیٹھ نیچے ہے، پیٹ اوپر ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں 2 پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو گیا وہ ہار جاتا ہے، جو 4 چت ہو گیا وہ ہار جاتا ہے۔ ہارنے والے کی حالت کو نبی نے پسند نہیں کیا۔ اگر کوئی 4 چت سو رہا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ سونے کا ہے کہ پیٹ کے بل آدمی سو رہا ہے، پیٹ کے بل آدمی سو رہا ہے، پیٹ نیچے ہے، پیٹھ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، پیٹھ اوپر ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں جانے والے کی یہی حالت ہے، جہنم میں اسی طرح پھینکا جائے گا۔ ہمارے نبی نے جہنم والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے اگر کوئی منہ کے بل سو رہا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سے سو رہا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ کہ بائیں کروٹ میں دل ہے، جب آدمی اس کروٹ میں سوتا ہے تو آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اذان کی جب صدا لگتی ہے تو کان میں نہیں پہنچتی، آدمی سوتا ہی رہ جاتا ہے، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ 4 طریقے میں ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ دائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، سنت کے مطابق ہے۔ کیوں؟ جب دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے، آدمی کے کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ سوتی ہے، جب اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں اذان کی صدا پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ سے نماز شروع کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ جمعہ سے نماز شروع کریں گے اور ہفتہ بھر سسرال میں رہیں گے۔ آج سے ہی نماز شروع کرنا ہے۔ عشاء پڑھ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور فجر انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، ساتھ دیں گے، دعا کے بعد جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اپنی بیوی کو سر پر چڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ یہ دیکھیں، سر پہ چڑھائیے گا مت، تو جینا حرام ہو جائے۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ کا جلسہ ختم ہو رہا، 3 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے۔ آپ لوگوں کو جتنی میں دل سے دعا دوں کم ہے۔ آپ لوگ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے اور جلسے کو جلسہ آپ نے بنا دیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جلسے میں اتنے لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جلسے کو زندہ رکھا۔ اللہ آپ کے گھر کو زندہ رکھے، عمر میں، صحت میں اور روزی میں، اولاد میں اللہ خوب برکت دے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ کے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں۔ 18 سال کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، 18 سال ماں باپ نے پوسا ہے، اب اس کو رخصت کر رہا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔
جس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے ان کو تجربہ ہے، اور جنہوں نے رخصت نہیں کیا ان کو تجربہ ہونے والا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، کہا کہ بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہو، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا۔ بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہو، وضو کے ساتھ رہنا۔ جب تم وضو کے ساتھ رہو گی، سرما لگاؤ گی، تو شوہر کا دل بھی خوش ہوگا، آنکھ بھی ٹھنڈی ہوگی۔ ذرا دھیان رکھیے، اس کو دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا ہے کہ بیٹی غصہ مت دکھانا، سسرال جا رہی ہے، اگر غصہ دکھاؤ گی، باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، غصہ مت دکھانا، غصہ دکھاؤ گی تم کو طلاق پڑ جائے۔ تیسری بات کی نصیحت کیا ہے باپ نے کہ شوہر سے زیادہ سوال جواب مت کرنا، میں کیسے سسرال جا رہی ہو، شوہر سے زیادہ سوال جواب مت کرنا ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے۔ ماں نے بیٹی کو نصیحت کیا کہ بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہوں، رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ بیٹی شوہر کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے باہر ہمیشہ مت نکلنا ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی، اس سے دور دور بھی مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ آخری نصیحت ماں نے کتنی پیاری کی ہے، آپ کو بھی کام آئے گی، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹی شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا اور آنکھ کی حفاظت کرنا۔ کہا کہ اماں شوہر کی آنکھ کی حفاظت کیسے کروں گی؟ کہا کہ تمہاری کوئی غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت۔ تمہارے کوئی گناہ کی بدبو شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، اپنے شوہر کے سامنے بن سور کر کے رہنا، اٹیچر پھٹیچر مت رہنا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا ہے، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ شوہر نے بیوی کو نصیحت کیا، پہلی رات بیوی نے شوہر کو نصیحت کیا، شوہر نے بیوی کو نصیحت کیا۔ یہ دو نصیحت سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں کیسے آئی ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کے تم سے کہتی ہوں اپنے بھائی سے میل محبت سے رہنا، اپنے بھائی سے میل محبت سے رہنا۔ تو شوہر نے کہا کہ تم کو ہم سے مطلب ہے، ہمارے بھائی سے کیا مطلب ہے؟ کہ تم بھائی سے میل محبت سے نہیں رہو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں میل محبت نہیں رکھے گی۔ اب دیکھیے شوہر نے بیوی کو کیا نصیحت کیا ہے کہ دیکھو جب مجھے غصہ آئے تو تم خاموش ہو جانا، جب تم سے غلطی ہو جائے تو غلطی مان لینا، جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، میرے گھر میں ملے تو شکر کرنا، نہیں ملے شکایت مت کرنا۔ اگر میرے گھر میں ہمارے گھر کی تم شکایت کرو گی، سسرال کی شکایت کرو گی تو ہمارے دل میں تمہاری محبت نہیں ہوگی۔ آخری نصیحت پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آئی ہے، علی سے ناراض ہو کر کے آئی ہے، تو باپ نے کہا کہ بیٹی کیوں آئی ہو؟ کہا کہ علی سے ناراض ہو کر کے آئی۔ کہا کہ علی سے ناراض ہو کر کے آئی؟ علی تمہارے شوہر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر مت آنا، ان کی اجازت کے بغیر آؤ گی میں دروازہ بند کر لوں گا، کھولوں گا نہیں، اور ان کو ناراض مت کرنا، وہ تمہارے شوہر ہیں، اگر ناراض ہو جائیں تو معافی مانگ لینا۔ بیٹی اگر تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور تیرا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیاں کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، جا جا بیٹی اج سسوار اجیاں کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے بیر پھونکی پھونکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر سے آفت چلی جائے گی، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے میں شریک ہونے والے طلباء اور طالبات کو قبول فرما، ان کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، طلباء کو علی کا نمونہ بنا اور طالبات کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار ان کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما۔ بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہیں، ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما، حلال روزی کے لیے قبول فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے قبول فرما، اپنی عبادت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے جوان کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما۔ ہمارے جوانوں کو غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا داعی، دین کا شیدائی بنا۔ بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں اللہ خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ پردہ نشی ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کو 4 مردوں کی محبت نصیب فرما، ان کو 4 مردوں کو جنت میں داخل کرنے والی بنا، سیرت اور صورت کی مالک بنا، ظاہر اور باطن کی ایک اور نیک بنا۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو نئے پرانے مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، دین کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، قوم کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔